अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे कर सकते हैं? इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि वो लोग जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, उनके अक़ायद और नज़रियात से वाक़फ़ियत हो जाए और मुआशरे के अंदर जो हथकंडे वो इख्तियार करते हैं मुसलमानों को मुर्तद करने के लिए, उनका जवाब वो हमें आ जाए तो फिर हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। इस जवाब की तफसील ये है कि हमारा कादियानियों के साथ जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, इख्तिलाफ़ क्या है, क्या वजह है कि हम उन्हें काफिर समझते हैं, गैर मुस्लिम समझते हैं, और वो हमें गैर मुस्लिम और काफिर समझते हैं। इसको हम चार अंदाज से समझेंगे। हमारा और उनका जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो मज़हबी इख्तिलाफ है। इसलिए पहले हम मज़हबी एतबार से समझते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे कर सकते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 1839 या 40 को पैदा हुआ कादियान के कस्बे में। ये करतारपुर की दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ये कादियान है। 1908 के अंदर 26 मई को यहाँ लाहौर में बरांथर रोड पर उसकी मौत वाक़या होती है और उसको उठाकर कादियान ले गए, वहाँ पर उसकी कब्र बनाई गई। मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार थे। 1891 जनवरी के अंदर उसने पहली मरतबा खुलकर कुफ्रिया अकायद का इजहार शुरू किया और मिर्ज़ा कादियानी की मुसलमानों से राहें जुदा हो गई। जनवरी 1891 से लेकर आज तक कादियानियों के रास्ते मुसलमानों से अलग हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने जो कुफ्रिया अकायद और नज़रियात दिए, उनमें से एक बात जो है वो हम समझते हैं। बाकी तफसीली बातें इस मौजू पर लिखी किताबों के अंदर आप देख सकते हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने जहाँ पर मुख्तलिफ़ दावी किए, अपने आप को उसने मुजद्दिद करार दिया, मुल्हम करार दिया, मुहद्दिस करार दिया, मेहदी भी बनाया उसने अपने आप को, मसीह मौद भी कहा, नबी और रसूल भी कहा, कभी उम्मती नबी, कभी बुरूज़ी नबी, कभी ज़िल्ली नबी। बेशुमार उसके दावे हैं। उन दावी में से एक दावा उसका मुहम्मद रसूलुल्लाह होने का भी है। हिंदुओं का जो अकीदा है आवागमन का,
کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوسرا جنم بھی لے سکتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، 7 جنموں کا عقیدہ ہے ہندوؤں کا۔ مرزا قادیانی نے وہی عقیدہ بالفاظ دیگر اسلام کے لبادے کے اندر جو ہے پیش کیا کہ یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں فوت ہوئے، جن کی قبر مبارک مدینے میں موجود ہے، وہ 1300 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوئے ہیں مرزا قادیانی کے روپ میں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ، جو اس کے مجموعہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 کے اندر موجود ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، کہتا ہے جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا اس نے نہ مجھے دیکھا نہ پہچانا، سارا وجود ہی وجودہ ہو۔ کہتا ہے میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی وجود ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو بیٹا ہے بشیر احمد، اس نے ایک مضمون لکھا کفر اور اسلام کی حقیقت کے اوپر، کلمۃ الفصل اس کا نام رکھا۔ اس کے صفحہ نمبر 157 اور 58 پر اس نے یہ سوال اٹھایا اور اس کا جواب دیا کہ ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر تم نے ایک نیا نبی کھڑا کیا ہے تو اپنا الگ کلمہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ جب تمہارا نبی نیا ہے تو تم کلمہ بھی اپنا نیا بنا لو، تم مسلمانوں والا کلمہ کیوں استعمال کرتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کہتا ہے اصل میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی اور آیا ہی نہیں، کوئی نیا بندہ تو آیا ہی نہیں، وہی شخصیت دوبارہ پیدا ہوئی ہے۔ پھر اس نے وہی خطبہ الہامیہ کی 2 عبارتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں مرزا قادیانی کی کتاب کی، وہ وہاں پر نوٹ کی، اور کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ تو کہتا ہے چونکہ نیا بندہ کو آیا ہی نہیں، کسی نئے نبی کو تو ہم مانتے نہیں، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ہمارے نزدیک محمد رسول اللہ ہی دوبارہ آیا ہے۔ فرق یہ پڑا ہے کہ اب محمد رسول اللہ کا جو مفہوم ہے، جو کلمے کے اندر ہم جملہ بولتے ہیں، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی شامل ہو گیا ہے۔ کہتا ہے بس اب یہ کلمے کا فرق پڑا ہے۔ آخر میں جو خلاصہ نکالتا ہے وہ یہ ہے، کہتا ہے پس مسیح موعود، یہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا اور اس کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی بذات خود محمد رسول اللہ کا ہی دوسرا جنم ہے۔ اس کے اوپر قادیانیوں نے مختلف مضامین بھی لکھے جو اخبار الفضل کے اندر شائع ہوتے رہے، جو قادیان سے چھپتا تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف دعوے کی حد تک وہ نہیں ٹھہرا، بلکہ اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام والی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اپنے اندر ماننا شروع کر دی۔ مثال کے طور پر ہم بڑے فخر سے دنیا والوں کو بتاتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہمارے نبی سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کے الہاموں کا مجموعہ ہے تذکرہ، اس کے اندر اس کے یہ الہام سارے جمع کیے ہیں قادیانیوں نے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ ہم بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اب بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر بخشا ہے، وہاں سے آپ لوگوں کو جام پلائیں گے، اپنی امتیوں کو۔
انا آتیناک الکوثر، مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا ہے انا آتیناک الکوثر، ہم نے تجھ کو کوثر دیا ہے۔ ہم قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں لوگوں کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مرزا قادیانی کی پیروی کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں کو کہہ دو۔ وہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب اور فضائل وہ مرزا قادیانی نے اپنے لیے تسلیم کیے۔ ہر اذان کے بعد ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقام محمود آپ کو دینا ہے، وَابْعَثْهُ مُقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی حدیث کے اندر جس میں یہ دعا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ انسانوں میں سے صرف ایک انسان کوئی ملنا ہے اور وہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے دینا مقام محمود۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کہا ہے کہ میں تجھے مقام محمود دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو، ازواج کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مرزئی لوگ مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کو صحابی کہا جاتا ہے، مرزئی لوگ مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص چیزیں تھیں وہ مرزا قادیانی نے اپنے اندر بھی ماننا شروع کر دی۔ یہ قادیانی لوگ صرف دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم حضرت کو صرف غلام مانتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، غلام سے زیادہ کچھ بھی نہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقی دعاوی ان کے یہ ہیں۔ اب مرزا قادیانی یہاں پر نہیں رکا، پہلے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہونے کا دعویٰ کر دیا، بلکہ بعینہ ہی محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب اس نے اپنے اندر تسلیم کیے، پھر آگے بڑھا اور یہ نظریہ دیا اپنی امت کو کہ جو دوسرا محمد آیا ہے نا یہ پہلے محمد سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی مرزا قادیانی جو ہے وہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ افضل ہے۔ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر قادیانی اخبار البدر 1906 میں اکتوبر کے مہینے میں ایک نظم شائع ہوئی قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی کی۔ اس نظم کا ایک شعر تھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، وہی عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مرزا قادیانی 1908 کو مرا ہے اور یہ نظم شائع ہوئی ہے 1906 میں۔ یہ قادیان سے اخبار شائع ہوتی تھی، قادیانیوں کی اخبار تھی، مرزا قادیانی کے گھر کے پاس اس کا دفتر تھا۔ تو اس نظم کا ایک شعر ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، کہ محمد دوبارہ آ گئے ہیں۔ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ کہتا ہے کہ محمد دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں اور جو دوبارہ محمد آیا ہے نا وہ پہلے محمد سے زیادہ افضل ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ مرزا قادیانی ہے۔ اب مرزئی لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو کہ نہیں جی یہ حضرت صاحب کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو شاعر تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ کسی کو اٹھانے پر آئیں تو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، کسی کو گرانے پر آئیں تو نیچے گہرائیوں کے اندر پھینک دیتے ہیں اس کو، تو یہ تو شاعرانہ تخیل ہے۔ قادیانیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا 1914 کے اندر، دو جماعتیں بن گئی ان کی، دو گروپ بن گئے، دو فرقے بن گئے، ایک قادیانی گروپ بن گیا اور ایک لاہوری گروپ بن گیا۔ لاہوری گروپ کا اور قادیانی گروپ کا آپس میں اختلاف چلتا رہتا تھا۔ 1944 کے اندر اس شعر کے اوپر ان کی آپس میں بحث ہوئی۔ لاہوری گروپ کا جو امیر تھا مولوی محمد علی لاہوری، جو مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتا تھا، صرف نبی نہیں مانتا تھا، باقی اس کے سارے دعوے مانتا تھا، اس نے یہ لکھا کہ یہ جو شعر ہے نا یہ میاں محمود کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہ میاں محمود یہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، مرزا قادیانی کی دوسری بیوی کا بڑا بیٹا تھا۔ تو مرزا قادیانی کا یہ بیٹا تھا اور قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا۔ 1944 کے اندر ان کی آپس میں یہ بحث ہوئی۔ اب یہ قادیانی گروپ والوں کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا اخبار الفضل کے اندر، اگست کے مہینے میں جو شائع ہوئی 1944 میں،
اس میں قادیانی گروپ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ یہ شعر اس نظم کا حصہ ہے جو نظم حضرت صاحب کے سامنے پڑھی گئی اور ان کو لکھ کر جو ہے دی گئی اور ان کی زندگی میں چھاپی گئی، اور جب ان کو دی گئی تھی تو انہوں نے جزاک اللہ بھی کہا تھا۔ تو کیسے تم کہتے ہو کہ یہ میری تعلیم کا نتیجہ ہے؟ یہ شعر تو حضرت صاحب کی زندگی میں ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ 1944 تک یہ قادیانی لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ جی حضرت صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ میرے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ 1944 میں جب اعتراض ہوا تو پھر وہ مانے کہ یہ حضرت صاحب نے شعر سنا تھا، یہ نظم ان کے سامنے پڑھی گئی تھی اور انہوں نے جزاک اللہ کہا تھا، شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ جو دوبارہ محمد رسول اللہ آیا یعنی مرزا قادیانی، یہ پہلے محمد رسول اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ اب جب ہم ان کا یہ عقیدہ سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی ان کے نزدیک محمد رسول اللہ ہے، مرزا قادیانی کے وہی فضائل اور مناقب ہیں جو نبی علیہ السلام کے ہیں، بلکہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور کلمے کے اندر جو ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اس سے مراد مرزئی لوگ جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو شامل مانتے ہیں۔ تو جب ہم یہ عقیدہ سمجھ لیتے ہیں، سامنے آ جاتا ہے، تو پھر ہمارا اور ان کا اختلاف بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں، ہمیں ان کے کلمہ پڑھنے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمیں کیوں پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا اور ان کا مذہبی اختلاف۔ تو جب ہم یہ اختلاف سمجھ لیں گے تو ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ مرزئی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قطعاً مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام کا غلام نہیں مانتے، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے برابر ہی نہیں بلکہ افضل مانتے۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے سب سے افضل انسان کون ہے، جی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام کے برابر ہے یا نبی علیہ السلام سے افضل ہیں، ہم اس کو مسلمان مانیں گے کہ کافر مانیں گے؟ ہم اس کو کافر مانیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، افضل کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو امت کے افضل ترین انسان ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو کافر آدمی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، ہم ان کو مسلمان کیسے مان سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کیا مقام ہے؟ ککھ مقام نہیں ہے اس کا، تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے عقیدہ مان سکتے ہیں؟ تو یہ عقیدہ عوام کے سامنے جب ہم رکھیں گے تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جو ہے وہ ہوتا جائے گا، لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو ہی آخری نبی ماننا ہے، ان کے بعد کسی کو نبی اور رسول نہیں ماننا۔ اگر مانیں گے تو پھر یہ عقیدہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں رہے، اب مرزا قادیانی افضل ہو گیا ہے۔ یہ ہے پہلا انداز اس مسئلے کو سمجھنے کا، یعنی جب ہم نے مذہبی اختلاف سمجھ لیا، ہمارا اور قادیانیوں کا مذہبی اختلاف یہ ہے، اس وجہ سے ہمیں قادیانیوں سے نفرت ہے۔ کوئی ہمارا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے ان سے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ، وہ اصل میں نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ جو ہے اختلاف ہے اور ان سے نفرت ہے۔ دوسرا اختلاف ہمارا ان کے ساتھ وہ ہے سیاسی اعتبار سے۔ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ میرے ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کی پیروی کی جائے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انگریز کی پیروی کی جائے۔ کہتا ہے کہ جتنے میرے پیروکار بڑھتے جائیں گے نا، گورنمنٹ انگریز کے تابع دار فرما بردار بھی بڑھتے جائیں گے۔ یعنی جو بھی انسان قادیانی ہوگا نا وہ 100% ووٹ کس کا ہے؟ غیر مسلموں کا، انگریزوں کا ووٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی
کبھی بھی مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جب بھی وہ بات کریں گے مسلمانوں کے کیڑے ہی نکالیں گے, اور انگریزوں کی ہمیشہ تعریف ہی کرتے ہوں گے, کیونکہ ان کی پیروی کرنا ان کے ایمان کا حصہ ہے. کسی بھی قادیانی سے آپ بات کر کے دیکھ لیں, وہ انگریزوں کی تعریف کرے گا, مسلمانوں کو برا کہے گا. تو سیاسی اعتبار سے ہمارا ان کا اختلاف یہ ہے کہ قادیانی 100% انگریز کا ووٹ ہے, وہ انگریز کی حمایت کرتے ہیں, کیونکہ مرزا قادیانی نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے. مجموعہ اشتہارات کے اندر اس کا ایک اشتہار ہے جو قادیانیوں نے جمع کیے ہیں کہ خود کو وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا قرار دیتا ہے, کہ انگریزوں نے اس کو لگایا, یہ خود اس نے اقرار کیا ہے. تو وہ پھر وہ انگریزوں کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سیاسی اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ وہ 100% غیر مسلموں کا ووٹ ہے. یہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمانوں کے حمایتی ہرگز نہیں ہیں, یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہرگز نہیں ہیں, یہ مکہ مدینہ کے خیر خواہ ہرگز نہیں ہیں, بلکہ یہ لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے ہٹا کر مرزا قادیانی کے نقشے قدم پر چلاتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتے تو ایک ان سے سوال کر کے دیکھ لیں کہ اگر کوئی عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہے, پچھلے سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے, نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے, قرآن مجید کو اللہ کی کلام مان لیتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا, وہ مرزا قادیانی کو جھوٹا سمجھتا ہے, تو بتاؤ وہ بندہ مسلمان ہوا, اس کی نجات ہو جائے گی؟ قادیانی کہے گا نہیں, اس کی نجات نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا, اس نے مرزا قادیانی کا انکار کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر آنے کے لیے اور نجات پانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اب کافی نہیں رہی, نجات پانے کے لیے مرزا قادیانی کی پیروی کرنی پڑے گی. تو پھر مرزا قادیانی افضل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہوئے ان کے نزدیک؟ تو قادیانی لوگ جو ہیں وہ 100% ووٹ کس کا ہے؟ انگریز کا ووٹ ہے. مسلمانوں کی وہ حمایت نہیں کریں گے, مسلمانوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے, اس لیے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے. پاکستان کا آئین 1974 کے اندر باقاعدہ بحث ہوئی اسمبلی میں, 11 دن جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی, ان کو پورا موقع دیا گیا, لاہوری گروپ کو بھی اور ربوہ گروپ کو بھی. انہوں نے آ کر اپنے دلائل دیے, سوالوں کے جواب دیے, جس کے نتیجے میں ساری اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ اقلیت ہیں. پاکستان کے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا, اور 1984 کے اندر ضیاء الحق نے صدارتی آرڈیننس کے تحت ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی کہ تم اسلامی شعائر استعمال نہیں کر سکتے. اگر کوئی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو 3 سال قید ہوگی یا جرمانہ ہوگا. اب وہ 6 فروری کو جو فیصلہ ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو ایک قادیانی کو ریلیف دی ہے, ضمانت لی ہے, تو اس کے پیچھے بھی یہی بحث چل رہی ہے کہ اس نے اسلامی شعائر استعمال کیے ہیں, اس نے تفسیر صغیر جو ہے وہ بانٹی ہے, اس کے اوپر مرزا قادیانی کے بیٹے کو رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, اور قرآن مجید کی جو ہے غلط تفسیر اور غلط ترجمہ کر کے جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. تو یہی بحث جو ہے وہ چل رہی ہے. تو قانونی اعتبار سے قادیانی لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان وہ کون ہیں اور یہ قادیانی کون ہیں. اگر وہ بھی اس مسلمانوں والی اصطلاحات مانیں گے یا استعمال کریں گے تو فرق نہیں ہو سکے گا, اس لیے ان کے اوپر پابندی لگائے گی. لیکن وہ پاکستان کے آئین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے پاکستان کے آئین کو, ہم احمدیہ مسلم کمیونٹی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں گے, اسلامی اصطلاحات ہی استعمال کریں گے. تو قانونی اعتبار سے وہ لوگ
پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ یہ پوائنٹ بھی عوام کے سامنے لانے والا ہے۔ چوتھا انداز ہے عقلی، کہ اگر ہم عقلی اعتبار سے سمجھیں تو پھر بھی قادیانی جو ہے وہ ہم سے الگ ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ایک نیا نبی جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، ایک نیا نبی کھڑا کیا ہے، تو جب وہ نئے نبی کو مانیں گے تو وہ پرانے نبی کی امت سے الگ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں اور مرزئی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے ایک الگ نبی کو مانا تو وہ یہودیوں سے الگ ہو گئے، وہ مسیحی کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مانا۔ یہودی عیسائیوں کو غلط کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ایک الگ نبی کو مان لیا، یہ ہم سے جدا ہو گئے، یہ اب یہودی نہیں رہے۔ مسلمانوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، لیکن یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے الگ ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ان سے بڑھ کر ایک نبی کو مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیروی نبی علیہ السلام کی کرنی ہے، اس لیے یہ ان سے الگ امت ہو گئے۔ تو اب مرزئی لوگ جب مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور پیروی بھی اس کی کرتے ہیں تو وہ ان سے الگ، وہ مسلم امت سے الگ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بھی بالکل امت سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو الگ کرتے نہیں ہیں۔ کرتے کیا ہیں وہ اصل میں شراب کو فروخت کر رہے ہیں کوکا کولا کی بوتل کے اندر ڈال کر۔ اس کو ہم ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ صوفی کی ہے، ان کا ایک اپنا ٹریڈ مارک ہے، الگ ان کا نشان ہے، تو وہ اپنا گھی جو ہے وہ اپنے ریپر کے اندر ڈال کر فروخت کرتے ہیں، معاشرے کے اندر معروف ہے۔ ہم اگر اپنا گھی بنائیں، 2 نمبر گھی بنا کر ہم صوفی گروپ والوں کا ریپر لے لیں، لفافہ لے کر اس کے اندر اپنا 2 نمبر گھی ڈال کر مارکیٹ کے اندر فروخت کرنا شروع کر دیں، تو کیا شرعی اعتبار سے اس کی اجازت ہے؟ قانونی اعتبار سے اس کی اجازت ہے؟ اخلاقی اعتبار سے اس کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں اجازت۔ کیوں؟ کہ صوفی گھی والوں کا ریپر پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان کا نشان الگ ہے۔ تم نے اگر اپنا گھی فروخت کرنا ہے تو اپنا ریپر الگ بناؤ، اپنا ٹریڈ مارک الگ بناؤ، اپنی علامت الگ بناؤ، اس کا نام الگ رکھو، پھر تم مارکیٹ کے اندر فروخت کرو، کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، دھوکہ نہیں لگے گا کسی کو۔ لیکن قادیانی کرتے کیا ہیں؟ وہ غیر اسلامی عقائد کو اسلام کا لیبل لگا کر معاشرے کے اندر جو ہے وہ رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں کہ مسلمان اب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، اصل مسلمان اب ہم ہیں، حقیقی مسلمان اب ہم ہیں۔ یعنی وہ ہمارے گھر کے اندر آ کر جو ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں سے ہمیں نکال کر کہتے ہیں کہ نکلو یہاں سے، اب یہ ہمارا گھر ہے، اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ بھائی اگر تم نے اپنا نبی بنا لیا الگ، اپنی اصطلاحات الگ قائم کرو، تم ہماری والی اصطلاحات کیوں استعمال کرتے ہو؟ اگر کرو گے تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جال سازی ہے۔ اب بہائی مذہب والوں سے ہمارا اختلاف نہیں ہوتا، ان کا جو بڑا ہے نا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، مرزا قادیانی سے پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا، لیکن مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی اس کی موت ہوئی۔ یہ ایران سے مذہب چلا ہے، یہاں لاہور کے اندر بھی بہائی موجود ہیں۔ یہ گنگا رام ہاسپٹل اور وارس روڈ کے درمیان ایک روڈ نکلتا ہے اندر، وہاں پر جو ان کا بہائی حال ہے، وہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، پنڈی کے اندر ہے، کراچی کے اندر ہے، اور کئی ملکوں کے اندر ان کے ہیڈ کوارٹر ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہمارا کبھی اختلاف نہیں ہوا، شاید آپ میں سے کئیوں نے پہلی مرتبہ ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا بھائی میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں الگ شریعت لے کر آیا ہوں، میری کتاب الگ ہے، میری عبادتیں الگ ہیں، میری عیدیں الگ ہیں، میرے روزے الگ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا مذہب میرے نزدیک منسوخ ہو چکا ہے، اب میں نیا مذہب لے کر آیا ہوں، مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ان کے ساتھ۔ لیکن قادیانیوں کے ساتھ اس لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس لیے ان سے نفرت ہے کہ وہ نیا نبی ماننے کے باوجود اصطلاحات ہماری استعمال کرتے ہیں، عبادت ہماری لیتے ہیں، قبلہ ہمارا لیتے ہیں، قرآن ہمارا لیتے ہیں،
اور ہمیں جو کہتے ہیں تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان سے نفرت۔ تو جب ہم ان 4 انداز سے عوام کے سامنے قادیانی مسئلہ واضح کر دیں گے تو ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے حوالے سے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ بھی عوام کو پتہ چل جائیں گے کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا کیوں ہے۔ اس لیے کرنا ہے کہ ہم مسلمان رہیں۔ اگر ہم نے اس کا تحفظ نہ کیا تو مسلمان غیر مسلم قرار پا جائیں گے، اور غیر مسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔